बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और प्रोग्राम में जहां पे हम बात करेंगे कुछ आईटी के हवाले से, महफूज डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से बात की जाएगी। इलीगल वीपीएन्स और फ्री वीपीएन्स के इस्तेमाल के हवाले से नुकसानात की बात की जाएगी। हुकूमत फ़ैसला कर रही है कि जो इलीगल और गैर कानूनी वीपीएन्स हैं उनको बंद किया जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये चीज़ तसव्वुर की जाती है, उनको इलीगल डिक्लेयर किया गया है और इससे इज्तनाब के लिए और इसके नुकसानात के हवाले से आगाह करने के लिए बात की जाएगी आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात कल करवा दी गई। जो शोर था, जो प्रोपोगंडा था, वो ख़त्म हुआ, लेकिन बयानबाजियाँ ख़त्म नहीं हुई और जो मिलने के बाद उनके बयानात थे वो भी काबिले फ़िक्र ज़रूर थे, क्योंकि जो ज़िक्र उन्होंने किया और जिस तरह की बातें उन्होंने की तो वो भी मेरे ख़्याल है कि एक ऐसा अलमिया है कि जिसको हमें ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ मिल बैठ के बात करने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा गवर्नर राज के हवाले से कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं उन पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं कमल चीमा साहिबा, IT एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम कमल साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कमल साहिबा, महफूज डिजिटल पाकिस्तान, एक ऐसे पाकिस्तान की बात हो रही है जहाँ पे साइबर वॉर का भी आपको पता है, इस वक्त हम वॉरफेयर के हवाले से बात करें, टेररिज्म के हवाले से बात करें, इसका बराह रास्त ताल्लुक है। इलीगल जो हम वीपीएन्स को यूज़ कर रहे हैं वो इस्तेमाल करने वालों के लिए ख़ुद भी थ्रेट है, क्योंकि उसके हवाले से ये कहा जाता है कि आपका डाटा लीक हो जाता है और आप ख़ुद बड़े भारी नुकसानात उठा सकते हैं। कारोबारी हजरात को भी कहा जा रहा है। आप कैसे देखती हैं हुकूमत के इस इक़दाम को? देखिए, बुनियादी तौर पे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वीपीएन एग्जैक्टली क्या चीज़ है। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको एक इंटरनेट के ऊपर, जो कि पब्लिक इंटरनेट होता है, उस पब्लिक इंटरनेट पे आप ज़ाहिर है कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। उस पब्लिक इंटरनेट पे आपको एक प्राइवेट इनक्रिप्टेड टनल मिल जाता है, जिसमें जो आपकी गुफ्तगू है या जो भी आप जिन वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं या जो आप उस पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो इनक्रिप्ट हो जाती है। और उसको फिर कोई भी अगर फायरवॉल लगा दे बीच में या कोई और लिसनिंग डिवाइस लगा दे, कोई स्निफर लगा दे और वो उस गुफ्तगू को कैप्चर कर ले, उन पैकेट्स को कैप्चर कर ले, तब भी वो ये देख नहीं सकेगा कि उसके अंदर है क्या, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड पैकेट्स होते हैं। तो एक तो वीपीएन का फायदा ये होता है। दूसरा वीपीएन जो काम करता है वो ये करता है कि आपका जो आपकी, लेट्स से आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ब्लॉक्ड हैं, जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो वीपीएन अगर उसका सर्वर कहीं मुल्क के बाहर पड़ा हुआ है तो उस पे उस मुल्क की रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगी। वो जो वहाँ के यूजर्स हैं वो किसी गैर मुल्की वीपीएन से अगर कनेक्ट हो जाएं जिसका सर्वर बाहर पड़ा हुआ है, तो वो उस मुल्क की रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सकते हैं और उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि उस मुल्क में ब्लॉक्ड है। ये दूसरा इस्तेमाल होता है। तीसरा जो है, वीपीएन लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब उन्होंने रिमोट काम करना होता है या किसी कंपनी के लिए कोई फ्रीलांसिंग करनी है या रिमोट वर्कर है, उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, उस कंपनी का सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना है इंटरनेट के ऊपर, तो कंपनी का वीपीएन वो इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जिसमें कंपनी जो है वो अपने डेटा का एक्सेस उस वीपीएन के थ्रू देती है ताकि इंटरनेट पे कोई उसे देख ना सके और वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल ना हो। कह लें कि कंपनी अपनी चाबी अपने पास रखती है और एक प्राइवेट टनल के थ्रू ही वो जो भी एम्प्लॉय करती है, जिसको भी उसको इस्तेमाल करने की, अपने प्राइवेट डेटा की इस्तेमाल करने की, उस पर काम करने की इजाजत देती है। तो ये वीपीएन ही की वजह से फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क पॉसिबल होता है। अगर वीपीएन ना होता तो कोई कंपनी भी इंटरनेट पे किसी भी एम्प्लॉय को रिमोटली कनेक्ट ना करने देती, क्योंकि इंटरनेट पे तो खुल गई ना, पूरा उसका पूरा डेटा खुल गया। तो वीपीएन के बुनियादी इस्तेमालात ये हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो है, अगर ये वीपीएन किसी ऐसी कंपनी आपको प्रोवाइड करी है वीपीएन जो कि खुद एक हैकर कंपनी है या मलिशियस है, या वो वीपीएन जो है वो किसी कोई गैर कानूनी या गैर कानूनी नहीं कहना चाहिए, बट कि अगर वो किसी मिलिशियस इंटेंट के साथ गैर रजिस्टर्ड कह लें आप इंटरनेट पे उसको। रखा गया, हाँ, तो उसको उसको अगर आप एक्सेस करते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका डेटा, क्योंकि उस पे तो इनक्रिप्ट तो वो खुद ही कर रहा है ना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कंपनी आपका डेटा स्टील कर सके, वो आपका सेंसिटिव डेटा देख सके, एक्सेट्रा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है।
تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے ملکوں نے دنیا میں اسپیشلی جو کہ ایسی رجیمز ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں کچھ سینسٹیوٹیز کی وجہ سے بہت ساری ویب سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے واٹس ایپ پہ کالنگ بلاک کی ہوئی ہے، یا کچھ اس طرح کی ویب سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں، اسپیشلی چائنا نے بہت ساری جو ویسٹرن سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں وہ بلاک کی ہوئی ہیں. تو وہ ملک جو ہیں وہ وی پی این کا استعمال نہیں کرنے دیتے سوائے جو کہ رجسٹرڈ وی پی این ہے، تاکہ جو ملک کی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو لوگ وہاں کے شہری بائی پاس نہ کر سکیں. اس وجہ سے وہ وی پی این کو ان ملکوں میں بلاک کرتے ہیں. اور اب ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ وی پی این کو بلاک کیا جا سکتا ہے. پہلے تو وی پی این کو بلاک ہی کرنا بہت مشکل تھا، مگر اب پاسبلٹی ہے یہ ایکسپیرینسز سیما صاحبہ، کنول صاحبہ، یہ ایکسپیرینسز بھارت، متحدہ امارات اور سعودی عرب اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں ہوتے رہے ہیں، لیکن وہاں پر پھر بھی اس کو روکنے میں جسے کہتے ہیں اس طرح کامیابی نہیں ہوئی تھی. لیکن اب جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو مخفی یا پوشیدہ رکھ کر کام کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، جس میں اللیگل اسپیکٹرم کی بات کی جائے، جن منی ٹریل کی بات کی جاتی ہے، کرپٹو کرنسی کی بات کی جاتی ہے، یا ملک کے خلاف کوئی کام جو بھی دہشت گردی وغیرہ ہو رہی ہے اس کے اندر کی بات کی جا رہی ہے. تو پاکستان کے اندر جو اس وقت معروضی حالات ہیں کنول صاحبہ، ہمیں دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی کا جو ایک افریت ہے وہ دوبارہ سر اٹھا چکا ہے اور ہمیں سخت اقدامات کی ضرورت ہے. اور جس سائبر وارفیئر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اقدامات جو گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے کیے جائیں گے اس پر عمل درآمد کریں، یعنی کہ رجسٹرڈ وی پی اینز کو ہی استعمال کیا جائے. دیکھیں جو اس کا پولیٹیکل اینگل ہے اس پہ تو میں بات نہیں کروں گی، مگر اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب وی پی این کے تھرو آپ انٹرنیٹ کو ایکسس کرتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی بلاک ہو جاتی ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون ہیں، کیونکہ آپ کا آئی پی ایڈریس، آپ کا پوشیدہ ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ ایکسس کر رہے ہیں وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا چلتا آپ کون ہے، آپ کی لوکیشن کیا ہے، کیونکہ آپ کا جو سورس آئی پی وغیرہ ہے وہ بھی سارا کچھ بلاک ہو جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے جو اتھارٹیز ہیں وہ آپ کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتی. اچھا، اب جہاں پہ رجسٹرڈ وی پی اینز کی بات آتی ہے تو جو اس میں ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اگر ہمارے جو فری لانسرز ہیں یا ریموٹ ورکرز ہیں وہ اگر کوئی خود سے وی پی این یوز کر رہے ہیں، اس کو رجسٹر کرانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے اسٹیٹک آئی پی چاہیے ہوتا ہے رجسٹر کرانے کے لیے وی پی این کو. اب حکومت نے کچھ اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس میں اپنے فون نمبر کے تھرو وی پی این رجسٹر کرا سکتے ہیں. کوئی اس سے رجسٹریشن کوئی اتنی پاسبل نہیں ہے ویسے، مگر اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکل لمیٹیشنز ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ جو باہر کی کمپنیز ہیں جو کہ کہہ لیں بڑی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، جن کے یہاں پہ ریموٹ ورکرز ہیں، وہ پاکستان میں اپنا وی پی این رجسٹر کرائیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کرائیں گی، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ممکن ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان میں امپلائیز کو ریموٹ ورک پاکستان میں بیٹھ کے ان کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو بالکل روکنا نہیں چاہیے، چاہے وہ رجسٹرڈ ہو چاہے وہ نہ ہو. تو obviously میں تو آپ کو یہ ٹیکنیکل پرسپیکٹو سے ہی بتا سکتی ہوں کہ اس میں کیا کیا لمیٹیشنز آ سکتی ہیں، رجسٹرڈ وی پی این کو استعمال کرنے میں کیا کیا لمیٹیشنز آ سکتی ہیں. کہ بہت ساری جو بیرونی ملک کمپنیز ہیں وہ اپنا وی پی این پاکستان میں رجسٹر شاید نہ کرائیں، جس کی وجہ سے جو پاکستان میں اکانومی ہے یا جو لوگ ریموٹ کام کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑے. دیکھیں کنول صاحبہ، جب تک پکڑے نہ جائیں، بات تو یہ ہوتی ہے کہ جن کنٹریز کا ہم نے ابھی ذکر کیا جہاں پر یہ قانون بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ممنوع ہیں یہ چیزیں، لیکن وہاں پر بھی چائنا جیسے ملک میں بھی، جی سی سی آئی کنٹریز میں بھی ہم نے دیکھا، ایون بھارت میں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں، غیر رجسٹرڈ وی پی اینز استعمال ہوتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ایسے ہیں کہ جو حکومت کرے گی جس سے یہ چیز ممکن ہو سکے کہ غیر رجسٹرڈ وی پی این جو ہے وہ پاکستان میں استعمال نہ ہو؟ سوال یہ آتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ جب سارے غیر رجسٹرڈ وی پی این حکومت بند کر دیتی ہے تو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے بہت سارا جو لیجیٹیمیٹ کام ہے جو کہ فری لانسرز یا ریموٹ ورکرز کر رہے ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک سچویشن ایسی ہے جس میں بینیفٹ ورسز جو اس کا نقصان ہے اس کو وے کرنا پڑتا ہے. اور کافی دفعہ جو ہے وہ سارے وی پی اینز بلاک کرنا اسی لیے پاسبل نہیں ہوتا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں یا جی سی سی آئی کنٹریز میں بھی بہت سارے ایسے نیا وی پی این آ جاتا ہے جو کہ پھر بلاک نہیں ہوتا، پھر لوگ اس پہ چلے جاتے ہیں. ویل نون وی پی اینز ایسے جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے وہ بلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک
کہہ لیں کیٹ ماؤس ریس ہی ہے ابھی تک، اور اس میں ابھی تک ایک فول پروف کوئی حل یا سولوشن جو ہے وہ ابھی تک میری نظر میں تو نہیں ہے، اگر مجھے اس کا علم نہیں ہے ایٹ لیسٹ کہ کوئی اس کا بہت ہی کوئی فل پروف سولوشن اویلیبل ہے تو۔ جی بالکل۔ اچھا دوسرا یہ کہ جو آپ ان رجسٹرڈ وی پی اینز یوز کرتے ہیں جن کو ہم غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، جو قومی سائبر سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے میل ویئرز ہوتے ہیں جو کہ اس کے ذریعہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں موبائلز کے اندر۔ ایسپوناچ کے لیے جو سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں، جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پگیسس کی بات کر لیں، اسرائیلی پر جو ایک نون آپ کو پتہ ہے سافٹ ویئر ہے جو کہ ہیکرز استعمال کرتے رہے ہیں، اسرائیلی انٹیلیجنس یوز کرتی رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے چیزوں کو اسپوناچ کیا جاتا ہے اور دہشت گردی اور اس طرح کے الیگل اسپیکٹرم کے لیے استعمال کی جاتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، جو آپ نے پیگاسس سافٹ ویئر کی بات کی، وہ پیگاسس سافٹ ویئر صرف اور صرف اویلیبل ہوتا ہے نارملی گورنمنٹس کو اویلیبل ہوتا ہے، اور گورنمنٹ ایجنسیز اس کو یوز کرتی ہیں۔ اسرائیلی ایجنسی جیسے اسرائیل کی گورنمنٹ اور اسرائیلی ایجنسی اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی رہی ہے، اور انہوں نے اور بھی ملکوں میں اس کو بیچا ہے، گورنمنٹ ایجنسیز کو بیچا ہے۔ نارمل ہیکرز کے پاس نارملی اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئرس نہیں ہوتے۔ جہاں تک وی پی این کی بات ہے تو وی پی این میں تھیوریٹکلی اگر آپ کسی ان نون وینڈر کا وی پی این استعمال کر رہے ہیں جو کہ کوئی ملیشیس وینڈر ہے، تو اب بالکل ایسا ممکن ہے کہ وہ اس وی پی این کے تھرو آپ کو ہیک کر لے یا ایکسس کر لے، آپ کا سینسٹیو ڈیٹا ایکسس کر لے ایکسیٹرا۔ مگر جو ویل نون کمپنیز ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایک ویل نون کمپنیز ہیں اور وی پی این سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، نارملی وہ تو ایسا نہیں کرتی، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا تو بزنس ہی پورا وہ ہے ہی وی پی این بزنس، تو وہ پورا ہی بزنس ان کا داؤ پہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے وہ نارملی ہم یہ نہیں سنتے کہ کمپنیز جو وی پی این کمپنیز ہیں وہ ملیشیس ہوتی ہیں، انلیس کہ وہ بالکل ان نون ہے یا وہ کسی گورنمنٹ ایجنسیز یا کسی بری انٹینٹ یا پولیٹیکل سائبر اٹیک یا اس نیت سے بنی گئی ہوں، تو نارملی جو ہے وہ وی پی این کمپنیز اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ البتہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وی پی این جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ گورنمنٹ ایجنسیز ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتی، تو نارملی جہاں تک وی پی این استعمال ہوتا ہے فری لانسنگ کے لیے، ریموٹ ورک کے لیے، یا پھر پورنوگرافی دیکھنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا پھر ایسی ویب سائٹس کو ایکسس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں پہ جو بین اس ہوتی ہیں۔ ملک میں ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں، بین ہوتی ہیں، یا پھر جو کچھ کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو نہیں چاہتے کہ انٹرنیٹ پہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو گورنمنٹ ٹریس کر سکے یا کوئی بھی ٹریس کر سکے، وہ بھی ظاہر ہے کہ وی پی این کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ جی کنول صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں ایلیگل اسپیکٹرم کی تو ڈارک ویب کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، اور اس کو ایکسس کر کے وہاں پہ تمام ایلیگل ٹریڈز اور ایلیگل جسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں، ایون پورنوگرافی کی بات آپ نے کی، اس کے علاوہ آپ خطرناک قسم کے جو آپ کے کنٹینٹ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں وہاں پہ بکتا ہے، ایون حساس معلومات بیچی جاتی ہے، اس کی ایکسس کے لیے بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اسی طرح کے وی پی این وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں؟ اس کی ایکسس کے لیے اپنا اس کا ایک پورا نظام ہے جو کہ اس کی ایکسس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ نارمل انٹرنیٹ کے تھرو یا گوگل کے تھرو آپ اس کی ویب سائٹس کو سرچ بھی نہیں کر سکتے اور اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی وی پی این بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی جو ہے ہمارے سر پہ بجتی رہے گی۔ دیکھیے وہ تو ٹول ہے نا، وی پی این از اے ٹول۔ اب آپ اس وی پی این کو استعمال کر کے کس چیز کو ایکسس کرتے ہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں چھری سے جو ہے وہ کسی کو مارا بھی جا سکتا ہے، چھری سے سیب بھی کاٹا جا سکتا ہے، تو وی پی استعمال این پہ جو ہے وہ ایک ٹول ہے، منحصر ہے۔ جی استعمال پہ اس کے منحصر ہے، آپ نے استعمال پہ یہ کہا، لیکن اب حکومت کے لیے یہ ایک درد سر بھی بنتا جا رہا ہے۔ جیسے ماضی میں ہم نے بہت ساری حکومتوں کو دیکھا کہ ان کو سخت اقدامات کرنے پڑے، تو اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ابھی تک ایسا بن سکا کہ اس کو روکا جا سکے؟ اور پکڑا جانے کی تو بات یہ ہے کہ رینڈم چیکنگ میں آپ موبائلز کے اندر یا کسی آپ لیپ ٹاپ وغیرہ کو چیک کریں گے تو وہاں سے پتہ چل سکتا ہے کسی پہ شک ہوگا تو۔ دیکھیں ہاں کسی پہ شک ہو تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، مگر شہریوں کے بنیادی حقوق کچھ ہوتے ہیں، اور کسی بھی شہری کا فون رینڈملی بغیر کسی شک و شبہے کے یا بغیر کسی تو اس طرح چیک نہیں کیا جا سکتا۔ obviously کسی کی جو پرائیویٹ ویسے بھی کمیونیکیشن ہے اس کو ایکسس کرنا فری کنٹریز میں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، ایک فریڈم آف ایکسپریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں یہ دس از اگین اسے کہتے ہیں نا
فائدہ نقصان وے کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ تو ایک کچھ کہا نہیں جا سکتا، بٹ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہم نے دیکھا ہے جتنی بھی پروگریسو ملک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ سارا، وہاں پہ تو اس طرح کی بندشیں ہم نہیں دیکھتے۔ وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن وہاں کی ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہوتی ہیں اس کے پاس لامحدود اختیارات ضرور ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ افغانی کا ایک کا جو اس نے ایک بوم کے حوالے سے ایک افواہ تھی جو کچھ ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس نے ڈالی تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ وہاں پر مارجن آف ایرر جو ہے وہ 0% رکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پر وہ ویجیلنس کے حوالے سے اور افیکٹونیس کے حوالے سے بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے قوانین اور ایجنسیز کو اور پاورفل کرنا پڑے گا۔ جی دیکھیے، وہاں پہ بھی جو کیا جاتا ہے، جو پبلک انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، جو آپ ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک پبلک ٹک ٹاک تھی جس کے بیسس پہ جو ہے وہ کسی کو گرفتار کیا گیا۔ مگر جہاں تک بات ہے کہ وی پی اینز کہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں، یا سوشل میڈیا کے سپیچ پہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں، یا پولیٹیکل ڈائلاگ کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جائیں، تو یہ obviously جو پروگریسو کنٹریز ہیں اس میں ایسا نہیں کیا جاتا، اور پاکستان بھی ایک پروگریسو کنٹری ہے۔ جی بالکل ہے، اور ہمیں اپنی اس پروگریسو کنٹری کی حفاظت کے لیے ہی اقدامات کی بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ فیصلہ چند دنوں کے اندر ہو جائے گا کہ وی پی این کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ اس کا استعمال روکا نہیں جا سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے اور عوام کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کم از کم ملک کی خاطر اور اپنی ذات کی خاطر اپنا ڈیٹا، اپنی جو پرائیویسی ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو کم از کم ان چیزوں کا استعمال جو ہے ترک کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ سوشل انجینئرنگ اٹیکس، سائبر اٹیکس، جو پرائیویٹ ڈیٹا لیکیجز ہیں وہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہیں۔ تو اویئرنیس کی تو عوام کو ہر لحاظ سے سائبر سیفٹی، سائبر سیکیورٹی، اپنی جو پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن جسے PII کہتے ہیں، جو آپ کی سینسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی اویئرنیس یہ تو عوام کو بالکل دینے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اور اس کے لیے ہمیں پہلے ایک آگاہی مہم، اویئرنیس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بعد اس پر اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ کمل صاحبہ، جب ہم IT ایکسپرٹس کی آپ نے بات کریں، فری لانسنگ جو ہے پوری دنیا میں اس وقت آپ کے لیے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فورن ریزرو کے حوالے سے بھی اور ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی ایک بڑی پازیٹیو اینگل نظر آتا ہے۔ کتنا یہ ہمارا ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس سیگمنٹ، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمارے آن لائن جو لوگ بچے کام کر رہے ہیں، IT ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں، کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان کو اس کا نقصان ہوگا؟ یہ ایک بہت اچھا کوشچن ہے، اور اس میں جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ فائدہ ورسز نقصان کو وے کرنا پڑے گا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جو فری لانسرز ہیں ہمارے ملک میں، اور وی آر دا تھرڈ لارجسٹ فری لانسنگ کنٹری ان دا ورلڈ، زیادہ تر وہ لوگ VPN استعمال کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے اپنا VPN رجسٹر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹک IP ایڈریسز نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے VPNs ہوتے ہیں جو کہ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جن کمپنیز سے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اپنا VPN رجسٹر شاید نہ کرائیں، تو اور یا وہ اسٹیٹک IP ایڈریس اپنے لیے خود نہیں خرید سکتے، تو اس وجہ سے یہ شاید ایک بلینکٹ VPN کوریج یا بین پاکستان میں اس طرح سے ممکن نہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ کمل صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے گفتگو کی IT ایکسپرٹ سے پاکستان میں VPN کی بندش یا پھر اس کو غیر قانونی قرار دینے کے حوالے سے، جو فری اور غیر رجسٹرڈ VPNs ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی۔ میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد ہم اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، سینئر سیاستدان شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شیر افضل مروت صاحب۔ آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، سہولت کاری والا آپ نے بیان دیا ایک پروگرام میں، ہمارے بڑے سینئر کلیگ ہیں ان کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ علیمہ آپا کے ساتھ مریم نواز صاحبہ سہولت کاری کری، ملاقات ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی۔ اب جو بیانیہ بنا رہے تھے PTI والے وہ تو فوت ہو گیا، جو کچھ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ مل کے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔
دیکھیں بات یہ ہے، اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ ملاقات پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ جو پروپیگنڈا ہوا خان کی زندگی کے حوالے سے، خان کی سیرت کے حوالے سے، اس کا واحد علاج یہی تھا کہ کسی ایک بہن کو جو ہے ملا دیا جائے. علیمہ نہیں، عظمیٰ کو ملوایا گیا. ہاں، کیونکہ یہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں نورین خانم اور علیمہ خانم دونوں جو ہیں وہ شاید جو ملاقات کرانے والے ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو سہولت کار ہیں وہ علیحدہ ہیں، تو یہ دونوں شاید ملاقات کرانے والوں کو پسند نہیں ہوں گے. تو یہ اچھی بات نہیں تھی سہولت کاری جو ہوئی؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ ملاقات ضروری تھی. ویسے مطلب ایک انسانی پہلو سے بھی اگر دیکھ لینا، خان کی سیرت کے حوالے سے لوگوں کی بڑی کنسرن تھی. تو اینی ہاؤ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خان کی سیرت کے حوالے سے جو ہیں اچھی خبر قوم کو سننے مل گئی ہے. اچھا، دوسرا ایک وہ بات تھی کہ جی آپ کوئی ملاقات کے بعد بیانات اور پریس کانفرنس نہیں کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیل کے دروازے سے باہر نکلتے ہی بیان بازی اور الزامات اور معاملات شروع ہو گئے. کچھ اپنے ارکان کے اوپر بھی تحفظات ہیں، علیمہ صاحبہ پر بھی کچھ تحفظات تھے. پھر بات یہ کی گئی کہ این ڈی یو کا جو کورس ہوا تھا اس میں جو ان کے ممبران شریک ہوئے تھے ان کے اوپر سخت تحفظات کا اظہار کیا بقول عظمیٰ صاحبہ کے. آپ کو کیا لگتا ہے، جس میں عمیر خان نیازی اور دیگر لوگ شامل تھے جو این ڈی یو کا کورس کر رہے تھے، ان کو تھوڑا سا تحفظات کا نشانہ بنایا گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جنگ ہونی چاہیے، سیاست تک ہی محدود ہونی چاہیے. یہ کسی شخص، کسی سیاستدان کی ذاتی جنگ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز این ڈی یو گئے، اگر مجھے بھی دعوت دیتے، اور وہ پارٹی نام بھیجتی ہے. اب میں عرض کروں نا کہ اگر پی ٹی آئی کا ممبر کہیں پر موجود ہوتا ہے جہاں پہ آرمی چیف صاحب بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ صدر پاکستان بھی ہوتا ہے، تو وہ کم از کم پی ٹی آئی کی کوئی گریونس وہاں پیش کر سکتے ہیں، شاید تھوڑی بہت دادرسی مل سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے، این ڈی یو ایک انسٹیٹیوشن ہے. اب اس جنگ میں اس حد تک جانا کہ جی کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، کوئی سماجی تعلق، اب یہ سماجی تعلق میں نہیں آتا ہے. بحیثیت ممبر پارلیمنٹ کے این ڈی یو جانا بیسیکلی آپ کے فرائض کا ایک حصہ ہے. اور اگر اتنا یہ معیوب ہوتا یا معیوب سمجھنے کا اندیشہ ہوتا تو شاید یہ بیچارے نہ جاتے. لیکن میں خود ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں کہ اعتراض یہ ہے کہ سوشلائز کیوں کیا گیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آگے سے سوشل میڈیا نے پھر ان کی بینڈ بجانا شروع کر دی ہے. اب یہ عجیب سا حساب کتاب بنتا ہے. این ڈی یو گئے، کسی سے سلام، میں نے خواجہ آصف صاحب سے سلام دعا کیا تھا، اس پہ جو ہے چلو شکر ہے میری تو جان چھوٹ گئی، کیونکہ اب میرے اوپر تو کسی کا وہ پابندی نہیں ہے. ہندی میں کہتے ہیں نا، کسی کا ادھیکار نہیں ہے. تو ہم ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ تمام پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، لیکن جو بیچارے ہیں وہ پابندیوں میں انہوں نے خود مجھے آزاد چھوڑ دیا نا. اگر میں پارٹی میں رہتا تو اصولاً اخلاقاً کچھ چیزیں مجھ پہ لاگو ہوتی اور جن کی میں بحیثیت پارٹی ممبر کی پابندی کرتا. اور ان کا شکریہ، کیونکہ میری شخصیت یا میری عادت ہی ایسی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے پیٹ میں رکھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آزاد ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہوا یا پابندیاں جب تھیں آپ نہیں، کے؟ پابندیوں کا میں بندہ ہی نہیں ہوں. اور میں نے بارہا کہا ہے نا کہ سیاست میرے لیے کوئی پیشہ نہیں ہے اور نہ سیاست میرے لیے کوئی کاز ہے. میرا پیشہ وکالت ہے اور میرا کاز قانون کی حکمرانی ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی کا بیڑا بھی اٹھایا تھا اور آئندہ بھی جب بھی ضرورت ہوگی تو صرف قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟
جو کچھ ہم گورنر راج کے حوالے سے سن رہے ہیں، کے پی کے تو ان کی ایک لاسٹ ریزورٹ ہے جہاں پہ ساروں نے مسکن بنایا ہوا ہے، ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اپنا، یہاں سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں، اشتہاری ہو جاتے ہیں، سزائیں ہو جاتی ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں جا کے۔ میرا خیال ہے یہ ٹھکانہ پی ٹی آئی کے پاس رہنے ہی دیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ بڑے لیتل ہوں گے۔ اگر یہ لیا جاتا ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے پلے یہ اچھا پڑے گا، کیونکہ 13 سال میں کارکردگی اگر مجموعی طور پر دیکھ لیں تو شاید ناقص کہیں گے اس کو، اور اگر سوائے دھرنوں اور احتجاج کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور 13 سال کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ خان کو جن حالات میں ریجیم چینج کا آپریشن ان کے خلاف کیا گیا، اور جس انداز میں خان نے کیپٹلائز کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ، اینٹی امریکن نیریٹو پہ، اس نے پی ٹی آئی کا پروفائل کتنا اوپر اٹھایا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ کے پی میں اگر ریجیم یہ گورنر راج لگا دیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے ایک تو وکٹم کارڈ ملے گا پی ٹی آئی کو، سیاسی شہید۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ناکامیاں ہیں وہ بھی گورنر راج کے کھاتے میں چلی جائیں گی، کور اپ ہو جائیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے سیاسی شدت جو ہے نا وہ بہت ہی ایک نیکسٹ لیول پہ چلی جائے گی، ایکسٹریم پہ چلی جائے گی۔ ہاں، اور پھر میرا خیال ہے یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ صحیح معنوں میں پی ٹی آئی اگر کچھ نہ بھی کرنا چاہے تو شاید اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں پہ پھر ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آئے گا۔ صحیح ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے ایک آپ کے حوالے سے بھی ہم نے یوٹیوبروں کا پورا ایک ٹولہ دیکھا جو کہ ٹرولنگ کرتا رہا، مختلف باتیں کرتا رہا، آج کل وہ ایک نوٹیفیکیشن کے حوالے سے انہوں نے پورا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تاثر پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر یا ڈالر ٹیوبرز کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا دراڑ پیدا کر چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان؟ آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی صورتحال؟ دیکھیے، بحیثیت قانون کے طالب علم کے مجھے ادراک ہے کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے مہلک ہے، کیونکہ جو آئین سازی ہوئی 27ویں ترمیم ہوئی، پھر اس سے پہلے آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی، دورانیہ جو تھا میعاد وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کیا گیا۔ اب قانون میں جو سبارڈینیٹ لا ہیں ان کا آپریشن شروع ہوتا ہے پراسپیکٹیو، یعنی آنے والے جو بھی تقرریاں ہوں گی وہ 5 سال تک ہوگی۔ اب ایک کنٹینیوڈ ایک آفس ہولڈر ہیں، اس پہ اس امینڈمنٹ کے اطلاق کے لیے بھی میری رائے میں نوٹیفیکیشن اس کے لیے بھی درکار ہے، کیونکہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے ساتھ ہی ایک سٹیچیوٹری یا آئینی منصب کا میعاد شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا منصب جو ہیں کریٹ کیا گیا۔ اب concurrently by virtue of somebody being army chief, he is also chief of defense forces. لیکن وہ جو نوٹیفیکیشن ہے گزٹ نوٹیفیکیشن، آپ میں مثال کے طور پہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوں تو میرا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے جب میں نے حلف لیا، اسپیکر صاحب کا ہوتا ہے، منسٹرز، پرائم منسٹر، تو لہٰذا جتنے بھی آئینی مناصب ہیں ان سب کا ایک نوٹیفیکیشن ان کا ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اب 3-4 دن اگر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوتا تو یہ روٹین کی ایک ڈیلے سمجھی جا سکتی تھی۔ اب جو تاخیر ہوئی ہے اس میں شاید اب گھبراہٹ اس لیے ہوتی ہے پاکستان جیسے ملک میں، کانسپریسی تھیوری کانسپریسی تھیوریز بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سمجھ سے بالا تر بھی ہے نا کہ ابھی تو آپ نے فیلڈ مارشل بنایا، ابھی آپ نے ان کو ترمیم کی، تمام عمر کے لیے امیونٹی دی، اور اس کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو آفس بنا، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن
اب اگر تاخیر جو ہے اس کے پیچھے اگر کوئی تنازع ہے یا کوئی پی ایم ایل این کی اور آرمی چیف کے درمیان کوئی ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ اب یہ چھ میگوئیاں شروع ہو گئی ہے. اور میں ایک بات عرض کر دوں، اس وقت میں جب کہ میں بول رہا ہوں، قانوناً سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اس وقت کے لیے. اور یہ وہ وقت ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ڈیفینیٹلی پرائم نہیں منسٹر. ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں، یہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد پھر جو ہے آلات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرک بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بچار بھی ہو سکتی ہے. سوچ بچار بھی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی دیر ہوگی نا اتنی ہی وہ کہتے ہیں نا اتنی باتیں ہوں گی. جی لیکن یہ میں نے اپنا انالیسس لبے لباب قانونی طور پہ آپ نے بیان کیا. اچھا شیر افضل مروت صاحب، بات یہ آتی ہے کہ ہم نے ایک بیانیہ دیکھا جو کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بنایا جا رہا تھا. ایک بیانیہ انہوں نے بنایا بھارتی چینلز میں جا کے ان کی بہنوں نے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ملک جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے، ڈکلیئرڈ دشمن ہے، پاکستان کے لیے کبھی کوئی مثبت بات وہ نہیں کرتا، ان چینلز پہ جانا ان کے لیے مہلک ثابت ہوگا؟ ان کو جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا؟ جو باتیں ہوئی اس کو بلا طاق مطلب اس کو سائڈ پہ رکھیں. انٹرنیشنل میڈیا کچھ اور ہے، آپ سی این این پہ چلے جائیں، آپ آر ٹی پہ چلے جائیں، کسی اور چینل پہ چلے جائیں، لیکن اسپیشلی بھارتی میڈیا پہ جا کے انٹرویوز دینا. میرے خیال میں بھارتی میڈیا پہ جا کے ان حالات میں، بالخصوص جب کہ تازہ جنگ ہوئی ہیں، بہت نفرتیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنے اوپر یہ چھاپ لگائے رکھی ہیں پاکستانیت کی، تو وہ نیریٹو تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے. باقی جو ہیں دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، آپ نے بیسیکلی اس کے پیچھے محرک تو یہی نظر آ رہا تھا، خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی، انڈین میڈیا نے جو ہے پروپیگنڈا کیا، اور بیسیکلی خان کی سیفٹی کے حوالے سے ایشو پہ انٹرنیشنل میڈیا کو سینسٹائز کرنا تھا. تو آپ نے دیکھا نا کہ جو ہی انڈین میڈیا کو انٹرویو دیا تو یہ ایک عالمی خبر بن گئی. لیکن اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. نقصانات یہ ہے نا کہ اب پاکستان کی باتیں جو ہیں وہ ہم انڈیا کی چینلوں میں کیوں کریں، اور وہ جو اپنا سیاق و سباق لگاتے ہیں، جو ہمارے اندر کے معاملات اپنے گندے کپڑے آپ کسی اور بھارت جیسے چینل پہ جا کے دھو رہے ہیں یا اس ملک میں دھو رہے ہیں. کیا راہل گاندھی کو ہم ہر ایشو کے اوپر پاکستان میں لینا شروع کر دیں؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بتانا یا حالات پہ تبصرہ کرنا، یہ کام ہے پی ٹی آئی کے آفیشلز کا، جو سیکٹری انفارمیشن ہیں، جو ترجمان ہیں، جو چیئرمین ہیں، یہ ان کا ڈومین تو بنتا ہے. یعنی یہ ڈومین جو ہیں وہ بہنوں کا نہیں بنتا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ وہ جائیں اور بتائیں. میرا خیال ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار کہ سیاست جو ہیں وہ گھر کی باندھی نہیں ہے، تو اس امپریشن کو ڈسپیل عملی طور پہ کرنا ہوگا. اور خاص طور پر ریاست کا بیانیہ جو ہے اور سیاست کا بیانیہ جو ہے، اس میں فرق پیدا کر کے آپ، بات وہی آتی ہے نا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب تک نیریٹو آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاپولیرٹی کا، یہ اینٹی اسٹیبلش نہیں ہوگی. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو آپ برا بلا کہیں اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن دشمن ملک میں میڈیا میں گفتگو کرنا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید محترمہ یہ غلطی ہوگی ان سے، آپ کہتے ہیں ٹریپ ہوئی ہے میرے خیال میں، ٹریپ ہوئی ہے، غلطی اور ہوئی ہے. وہ ان لوگوں نے کرائے، انہی ڈالر مافیا نے، جو یوٹیوبرز ہیں اور جن کے تانے بانے انہی سے ملتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہیں کیا سازش ہیں وقت بتائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ یا پھر کوئی رعایت کا معاملہ جو ہوگا وہ کوئی مل بیٹھ کے مذاکرات، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک دفعہ پھر کہا ہے جب قانون سازی ہوئی، سنا ان کو، انہوں نے قانون سازی کے دوران، آپ موجود تھے، کہ آئے ابھی بھی مذاکرات کر کے معاملات طے کر کے بیٹھ سکتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں، یہ واحد جو آدمی ان ایشوز کو حل کر سکتا ہے، پاکستان میں اس تناؤ کی کیفیت کو ختم کر سکتا ہے، پاکستانیوں کے چہروں پہ انسی لا سکتا ہے یا تھوڑا بہت اطمینان لا سکتا ہے، وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب. وہ اگر انٹرفیئر کرتے ہیں
اور وہ جناب علی چاہتے ہیں کہ اب میں نے یہ مسئلے مسائل حل کرنے ہیں. ہی کین ڈو اٹ. اور اس کا اتنا اثر رسوخ ہے, اس کی چلتی بھی ہیں, مانی بھی جاتی ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کر لیں گے تو شاید ماضی کے بہت سارے گناہ دھل جائیں گے. یہ ایک تاریخی کامیابی ان کی ہوگی اگر وہ کوئی میاں صاحب کی آپ تعریف کر رہے ہیں. نہیں, یہ کامیابی ہوگی اگر وہ کر لیں. اگر کر لیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا ویژن ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ پی ایم ایل این کے سربراہ ایسے تو نہیں ہے نا. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, 40 سال 45 سال سے سیاست میں ہیں, وہ ان کا پورا خاندان ایک نام بنایا ہے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویژن لیس ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ, اور ان کے ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں نا, مشرف کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ تھا, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلہ تھا. اور چونکہ اس کے پاس گن تھی تو بجائے اس کے کہ وہ عدالت میں جاتا, انہوں نے پرائم منسٹر کو فارغ کیا. پھر ماضی میں جو 2-3 اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ جھگڑے پیدا ہوئے ہیں, اس سے بڑا اس کو ریچ ایکسپیرینس حاصل ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی موڑ پر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جرنیل غلط درست تھا اور یہ غلط تھا. ہمیشہ جو ہیں انہوں نے جمہوریت کی بالادستی کے لیے اپنے اختیار کو ایزرٹ کرنا چاہے. بعض دفعہ کامیاب ہوا, بعض دفعہ نہیں ہوا. آپ نے اپنا کوئی فیوچر دیکھا ہے کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے میں آلات کے بہاؤ پہ ہی جا رہا ہوں. میں اب یعنی اپنا ہی میرا ایک آزاد منش انسان ہوں جو آپ آزاد رہنا پسند کریں گے. لیکن اب کوئی قدغن نہیں ہے. پارٹی میں کسی پارٹی میں جاؤ نا تو جھوٹ بھی بولو گے, اس کے لیے ان کے بیانیوں کے ساتھ آپ نے پھر اپنا پارٹی لائن کو ٹوکر ضمیر بھی گندا کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو جتنے بھی پالیٹیشین آتے ہیں ماشاءاللہ کمال کے جو ہے نا جھوٹے بیانیے بیان کرتے ہیں. ضمیر سے بولیں, سچ بولیں, حقیقت بتائیں قوم کو. جو حق ہیں وہ یہ حق ہے پاکستانیوں کا سیاستدانوں پہ کہ وہ ان سے سچ سنیں. ہم آ کے یہاں پہ کلابے مارتے ہیں. سہولت کاری مزید کوئی متوقع ہے آپ کو لگتا ہے یہ ملاقاتوں کے حوالے سے؟ دار و مدار اس پہ ہیں کہ یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے نا, اس میں برسر گور صاحب کا بھی تھوڑا بہت کردار ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال یہ ہیں 2-3 لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی میں آج بھی جن کی بڑی قدر کی جاتی ہے. اگر ان کو آگے رکھا جاتا ہے, ورنہ اگر فیصلے اس طرح ہیں پولیٹیکل کمیٹی کو ختم کریں اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور چھوٹی کمیٹی بنا دیں, آپ کو شاید علم ہوا ہوگا. تو یہ فیصلے اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آج تک پولیٹیکل کمیٹی جو ہے سب سے پاورفل کمیٹی تھی اور آج آپ نے اچانک ختم کر دی. کیوں ختم کی ہیں, کسی سے مشورہ شخصیات کے گرد گھوم رہے ہیں فیصلے, اس کا مطلب تو یہی ہوا. میں فیصلے جو ہیں بیسیکلی ناقص ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ Thank you. شیر افضل مروت صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفہ لینے کا, اس کے بعد ہم اگلے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اس وقت پروگرام کے حصے میں جوائن کر رہے ہیں ریاست علی آزاد صاحب, سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. خوش آمدید کہتے ہیں ریاست صاحب آپ کو. بہت شکریہ آصف بھائی. ریاست صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک گورنر راج کی بازگشت سننے میں آ رہی ہے کے پی کے میں لگانے کے حوالے سے. آئین میں اس کی پروویژن موجود ہے 2 مہینے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہو جائے گا؟ دیکھیں آصف بھائی, یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. جو آرٹیکل 232 ہے آئین کے اندر دیا گیا, اس کے اندر پری ریکوزٹس بھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرنل وار ہو یا اگریشن ہو یا وہاں کا انتظام و انصرام کنٹرول کرنے میں صوبائی حکومت فیل ہو جاتی ہے, تو پھر یہ آپشن ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ جی اگر تو وہ حکومت ان کو کہہ دیتی ہے جس صوبے سے متعلقہ ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے, اور اگر یہ اپنے طور پہ یہ وہاں پہ گورنر راج لگاتے ہیں تو پھر اس کا جو ریفرنس ہے وہ اس کی اپروول جو جوائنٹ سیشن ہے اس سے لینی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال ہے نہیں ہے پاکستان کے اندر.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی مس یوز آف اتھارٹی ہوگا کہ جس کی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آج یہاں پہ لگا دیا جائے اگر کے پی کے اندر ایک سموتھ گورنمنٹ کو جس کی میجارٹی ہے وہاں پہ آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں, کل آپ اس کو مس یوز کرتے ہوئے سندھ میں لگا دیں گے, کل کو بلوچستان میں لگا دیں گے, تو یہ جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور یہ اس ملک کے اندر پہلے اکانومی کی جو صورتحال ہے, بے روزگاری کی جو صورتحال ہے, جو لوگ باہر جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمبوڈیا کے اندر ہمارے پاکستانیوں کو آن لائن جاب کے حوالے سے وہاں بلوایا گیا اور ان کو وہاں پہ قید رکھ کے, اور وہ فیملیز یہاں پہ یعنی پاکستان کے اندر سے لوگ بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں, صرف لوگ پڑھے لکھے جا نہیں رہے, صاحب جن کے پاس پراپرٹیز ہیں وہ بھی بیچ رہے ہیں, جس سے معیشت کے اوپر ایک پریشر ہوگا. لا لیسنس پہلے ہی دیکھیں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم سے ملک کے اندر بالکل جو ایک ادارہ ہے جس کو ہم سپریم کورٹ کہتے تھے وہ بھی بالکل اب ختم ہو کے رہ گیا, اور ملک کے اندر بالکل ایسی سچویشن ہے کہ پہلے تو لوگ یہ پڑھے لکھے کسی کو کوئی ڈسٹرب کرتا تھا یا کوئی ایکٹ کرتا تھا تو بندہ کہہ دیتا تھا کہ آئی ول سی یو ان کورٹ. اب تو وہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے, آپ کے ملک کی یہ حالات ہے عدلیہ کے. لیکن اس میں ریاست علی آزاد صاحب عدالتوں کے اپنے رویے جو ہیں وہ اس میں زیادہ قصوروار ہیں. یعنی ماضی جو کچھ ہوتا رہا, جس طرح مس یوز آف اتھارٹی ہوتی رہی, جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا رہا, حکومتیں جاتی رہیں, سوموٹو ہوتے رہے, 2 بوتلیں شراب کے اوپر سوموٹو لے لیا جاتا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ, اور جو کام کرنے والا تھا ان کا وہ کیا نہیں گیا. جو کہتے ہیں نا انصاف کے لیے جو ایک ریفارمز تھیں عدالتی, وہ ریفارمز ہوئی نہیں. صرف حکومتوں میں, بیوروکریسی میں ان چیزوں کے اوپر ایک طویل فہرست ہے. دیکھیں اب آپ نے جو سوال عاصم بھائی کیا ہے اس کے 2 پہلو ہیں کہ اس میں آپ نے عدلیہ کو ڈکلیئر کر دیا کہ اس میں صرف فالٹ ایک عدلیہ کا ہے. کیا یہ جتنی لیٹیگیشن یوسف رضا گیلانی کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی نا, پاناما کس نے سٹارٹ کیا تھا, اور پھر ذوالفقار علی بھٹو اس کو کس نے پھانسی دلوائی تھی. تو ٹھیک ہے عدلیہ کا بھی کوئی اتنا بڑا سنہری دور تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہا. یہ بھی ہمیشہ ڈکٹیٹر کے کہنے پہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے ایک بڑے لیڈر کو انہوں نے سزائے موت دی تھی. پھر جسٹس منیر کو آپ دیکھیں تو اس نے بھی کوئی اتنی اس کی بھی شاندار تاریخ نہیں تھی. 200 کیس آپ 1958 پی ایل ڈی سپریم موسٹ ریسنٹ چودھری افتخار کا دور دیکھ لیں آپ. موسٹ ریسنٹ دیکھیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک جج غلط آ گیا, چیف جسٹس غلط آ گیا یا چند ججز نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ عدلیہ ہی ختم کر دیں. اگر پارلیمنٹ نے بہت سارے لوگوں کو تحفظ دیا, یہی پارلیمنٹ ہے نا جس نے ڈکٹیٹرز کو ایکسٹینشن بھی دی, یہی پارلیمنٹ ہے نا جنہوں نے, وہ تو ججوں نے بھی 3 سال کی امیونٹی دی تھی. وہ تو ججوں نے عدلیہ کو تو آپ نے ٹھیک ہے آپ نے فکس کر دیا, پارلیمنٹ کو کون فکس کرے گا جنہوں نے غلط کام کیے تھے. وہ تو ہوتی رہتی ہے. باتیں یہ ہیں کہ ادارے سارے ہمارے ملک کے, ان کا احترام بھی ضروری ہے, لیکن اداروں پہ لازم بھی یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں تاکہ یہ ملک آگے جائے. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی اکلے کل لوں اور بس اب مجھے ہی رہنا چاہیے. وہ صدر آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ہی رکھیں, وزیر اعظم آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے ہی بنا دیں. کیا آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے آزاد صاحب؟ کیا عدالتیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا عدالتوں میں آپ پیش نہیں ہو رہے؟ نہیں عدالتیں جیسے ہم پیش ہو رہے ہیں یہ ہم سے پوچھے نا, لوگوں کو کیسے ریلیف ملتے ہیں, کن کیسز میں ملتے ہیں اور کن میں نہیں ملتے, یہ ہم سے پوچھے. ہم تو روز پیش ہوتے ہیں, اسی لیے ہم چیختے چلاتے ہیں نا. 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آزاد عدلیہ تو ختم ہو گئی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جائیں نا عدالتوں میں آپ کو پتا چلے. آپ نے کیس بھی کیا ہوا تھا, آپ نے تو اس کو چیلنج بھی کیا تھا 26ویں ترمیم کو. جی ہم نے 26ویں کو بھی کیا تھا. ہم نے تو یہ سینیئرٹی جو چیز جیسا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بھی چیلنج کیا تھا. ہم نے تو کانسٹیٹیوشن پٹیشن یہ سو ووٹو ہوا تھا جو ججز نے خط لکھا تھا, میں نے بطور صدر اس پہ بھی پٹیشن فائل کی تھی. ہم تو اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, ہم تو لگے ہیں. ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ بھی آزاد ہو اور مضبوط ہو اور اپنی مرضی سے وہ لیجسلیشن کرے اور اس ملک اور قوم کی ویلفیئر کے لیے وہ لیجسلیشن کرے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک آئین کو امینڈ کرتے جائیں اور چند ایک لوگوں کو مضبوط بنا دیں. آپ نے کیا لیجسلیشن کی ہے اس عوام کے لیے؟ کوئی ایک مجھے امینڈمنٹ بتائے نا جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک ہے. ایک بل بتا دے
कोई ऐसी लेजिस्लेशन हुई हो जिस पे कवानीन को अपडेट किया गया हो। 1898 का CRPC है, इसी तरह CPC है, कानून शहादत है, लिमिटेशन एक्ट है, कौन सा एक्ट आपने अपडेट किया है, कौन से आपने कानून साजी की है? सिर्फ इसलिए कि जब आपको रात को कोई ख्वाब आता है कि इससे हमें ये नुकसान हो सकता है, सुबह आप आइन को जाके चेंज कर देते हैं, और वो भी मुत्तफिका आइन है जिसके ऊपर चंद एक सूबे जो है वो एग्री भी नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो का आइन तो मुत्तफिका आइन था, आपने फेडरेशन को नुकसान पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। हम तो इन चीजों को हमेशा जो मुल्क के मफाद में है, जो आवाम के मफाद पे है, हम तो उसकी बात करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल जारी है ना आसिम भाई, उससे लोगों के अंदर बहुत तशवीश है। लोग जनरल पब्लिक हमारे पास आती है, वो हमें इजहार करती है, और इस पे मैं मजीद अब क्या कहूं कि जी जो अदलिया जी मेरे ख्याल से आपने तो उनको सब सर्वियंट बना दिया है। वो ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है, वो गवर्नमेंट को तो सर्व करने के लिए नहीं बैठे, उन्होंने तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी कैसे सुनने। अब हुकूमत की मर्जी और मंशा पे और डिस्क्रिशन पे आपने छोड़ दिया है कि जो जज आपको पसंद नहीं हो उसको सीधी ट्रांसफर कर दो, उसको चीचों की मलियां ट्रांसफर कर दे। ये अदलिया, एक जज आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उसकी तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, और उसका ओथ भी उसी तरह होता है। कल को आप उसको उठा के तो किसी और जगह पे फेंक दे। जिस जज की अपनी नौकरी महफूज नहीं है, वो लोगों की नौकरियां महफूज करने का फैसला दे सकता है? नहीं रियासत साहब, बात ये आती है ना कि सदर पाकिस्तान को आइन में तो इसकी गुंजाइश है, और बात तो आइन में तो फिर ये गुंजाइश भी है कि एक ऐसी अमेंडमेंट कर दे कि ये जो सेटअप है ये था यहाँ चलेगा, ये भी आइन के अंदर तो फिर गुंजाइश है। नंबर गेम पार्लियामेंट में कानून साजी का हक बात नहीं है। एक लैटिन मैगज़म है आसम भाई, सेलस पपुली एस सुप्रीमा लेक्स क्रीन लेजिस्लेशन, वो है विच इज फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक। आपने सिर्फ आइन के अलावा कौन से बिल पास किए हैं मुझे बता दें। ओ भाई, आपने कौन सा डिलीवर किया है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए? ना आपने गुर्बत पे कंट्रोल किया, ना आपने महंगाई पे कंट्रोल किया, ना आपने सेहत का अपडेट किया, ना एजुकेशन को आपने अपडेट किया। आपने क्या किया? सिर्फ आइन को आपने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। आपने 26वीं की, 27वीं की, अब 28वीं करना चाह रहे हैं, और गवर्नर राज लगा के ना इसके बड़े भयानक नताज होंगे। ये नहीं, आपको लगता है कि ये लगा सकेंगे या धमकी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये हथियार? ये सिर्फ थ्रेट है, सिर्फ थ्रेट है, ये नहीं लगाएंगे, ना ये लगाएंगे। ये मेरा जुमला आप लिख लें, कभी भी नहीं ऐसा होगा। सही, ये सही। कभी भी नहीं ऐसा होगा। ये सिर्फ उनको डरा रहे हैं कि जी वो डर जाएं, और उसके मुताबिक देखो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हुई है, आप उसको उठा के बाहर कैसे फेंक सकते हैं? ना इंटरनल वार है, ना अग्रेशन है, ना उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ पे कोई इशू है तो हम इस काबिल नहीं है कि हम इसको डील नहीं कर सकते। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि हमारी मदद करे। तो फिर तो मैं मानूं, जब ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं है जो 232 आर्टिकल के अंदर बताई गई है, उसके बड़े लंबे लेकिन रियासत साहब, वहां पे किसी की जानो माल महफूज नहीं है। असर की नमाज के बाद कहने वाले ये कहते हैं कि वहां पे आप शहर में बाहर KPK में निकल नहीं सकते, वहां पे अच्छा, तालिबान का डाकुओं का राज है। आप सब मुझे बताएं, इस्लामाबाद के अंदर कचहरी के अंदर खुद को हमले हुए हैं, तो क्या यहाँ पे IG को आपने तब्दील किया है? बताएं ना मुझे। ठीक हो गया रियाज साहब, आपका जी। मौक़िफ़ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना वक्त दिया हमें कीमती, और अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, बात मुल्क व कौम की मफाद के हवाले से आती है। हमें मिलकर, बैठकर, सोच कर और एक दूसरे से मुशावरत के साथ जब तक हम नहीं बैठेंगे, नहीं मुशावरत करेंगे, तब तक मामलात जो हैं वो इसी रुख पे जाते नज़र आएंगे, और एक दूसरे का गिरबान हमारे हाथों में नज़र आएगा, और अवाम उन नास के लिए जो बेहतरी है वो मुमकिन नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप सियासी उलझाव में फंसे रहेंगे तो अवामी मफाद में आप कैसे पढ़ेंगे, चाहे वो कोई सूबा हो, चाहे वफाक हो, चाहे कहीं की भी बात की जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।